बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं समीना पाशा, मेरी कुलीग रही हैं, बड़ी काबिल इज्जत है। समीना, बहुत माजरत के साथ मैं जिस सोसाइटी का हिस्सा हूँ वो सोसाइटी अब इस लेवल तक चली गई है कि रियासत ने अपना एक दामाद ढूंढा है और उस दामाद को इतना वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसकी हर बात जायज नाजायज को ऑन किया जा रहा है। एक खातून जिसने शादी सही की है या गलत, वो आने वाला वक्त बताएगा या अदालतें बताएंगी, उन्होंने फैसला किया। लेकिन जिस तरह का कीचड़ उछाया जा रहा है और जो मौजू बनाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हम माओ बहनों बेटियों वाले एक स्पेसिफिक खातून के बारे में जो बापर्दा है, अगर हमारी सोसाइटी में कोई खातून को अगर वो स्पेसिफिक अयाम के दौरान अगर अपनी उसके लिए मेडिकल हेल्प के लिए भी एक दुकान पर जाना पड़ता है तो किसी मर्द की मौजूदगी में वो दुकानदार से बात नहीं कर पाती कि हमें ये चीज चाहिए। उस सोसाइटी में टीवी चैनल्स पर और मीडिया टॉक्स में, टॉक शोज में ये चीजें डिस्कस होना कि ये अयाम उनके ठीक थे, ये अयाम उनके ठीक नहीं थे, और मुसलसल होना। ये जब आप सुनती हैं आपकी फीलिंग्स क्या है? बीइंग एक माँ, बहन, बीवी, इस सोसाइटी में जहाँ इन चीजों का जिक्र नहीं कभी हुआ, वहां सरेआम इतनी रियासत ने दीदा दिलेरी दिखाई कि एक बेगैरत इंसान को, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने कभी किसी को गालियां नहीं दी, एक बेगैरत इंसान को इस कदर कंधों पर बिठाना, टीवी पर लाना और इतना कीचड़ उछालना कि उस बेगैरत इंसान की अपनी शर्म ही जवाब दे जाए कि वो बात क्या कर रहा है। क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी जब उनको देखती हैं ये बात करते हुए? जी शुक्रिया करामत भाई। बात ये है करामत भाई कि वो बेगैरत इंसान इस वक्त इसलिए सबका लाडला बना हुआ है क्योंकि जो उसका दुश्मन है वो रियासत का बज़ाहिर जो रियासत के ठेकेदार हैं उनको बुरा लगता है, तो उसको गिराने के लिए ये सारा इसको दूल्हा बनाया गया, वरना ये शख्स कभी भी रियासत के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता और ना इसकी कोई हैसियत और औकात होती। इसको जो सारा प्रोटोकॉल मिल रहा है या इसको जो दामाद बनाया हुआ है उसकी वजह ये है कि उससे कुछ काम लेना मतलूब था। बाकी जो आपने अब बात की है, मैं आमतौर पर बड़ी कोशिश करती हूँ कि बड़ा धीमा लहजा रखूं और बड़ी नफीतुली बात करूं, और कभी मेरी कोशिश होती है कि ऐसी बात ना करूं कि जो सब लोग बैठकर फैमिली में सुन ना सकें, देख ना सकें। लेकिन करामत भाई, ये हमारे माशरे का ना एक जवाल है और इस जवाल की ये पस्तरीन इस वक्त हालत है कि ना चाहते हुए भी वो बातें जो कि कभी हमारे माशरे में हमेशा पर्दों में रही हैं, जिनको हमने हमेशा इज्जत और एहतराम दिया है, जिसका हमने हमेशा एक लिहाज रखा है, वो चीजें यूं खुलेआम डिस्कस हुई। मुझे आज भी याद है कि कभी हम लोग बचपन में शुरू शुरू में जो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि ऑलवेज अल्ट्रा के जब एड्स भी आना शुरू हुए तो पहले पता ही नहीं था कि ये भाई किस चीज के एड्स आना शुरू हो गए हैं, और इतने ढके छुपे अंदाज में वो एड्स भी आते थे कि आपको फील नहीं होने दिया जाता था कि ये किस मकसद के लिए हैं और क्यों हैं। जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता तो वो बिल्कुल उससे नहीं जान पाते थे। और इसी तरीके से कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में या ओवरऑल मीडिया के ऊपर कभी इस तरह की चीजें यूं खुलेआम डिस्कस हुई हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इवन मार्केट्स में भी एक शर्मो हया आपको नजर आती है। आप मार्ट के ऊपर जाएं, आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जाएं, आप ग्रोसरी करते हैं, कुछ है तो अलग से एक हिस्सा बना होता है कि जहां पर खवातीन की जरूरियात की चीजें होती हैं और उनको बड़ा ढक छुपा के ही उन्होंने सारा सिस्टम मैनेज किया होता है कि उनको उस तरह से खुलेआम किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े या एम्बेरस ना होना पड़े। हमारे यहाँ बहुत से लिबरल्स ये कहते हैं कि जी ये भी जिंदगी के हकाइक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि ये भी एक चीज है, मेडिकल एक इशू है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे शर्म आए या जिसपे लिहाज हो। तो उनको बड़ा सादा सा जवाब है कि फिर मेडिकल इश्यूज और बहुत सारे और दीगर मामलात भी हैं, फिर तो जिनसी अमल भी है, फिर तो आपकी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो क्या हर चीज फिर आप चौक चौराहे में कर देंगे खड़ी कि जी चूंकि ये एक रियलिटी है तो लेट्स फेस इट। तो पहली बात तो ये है कि जो आपने जिक्र किया कि हम बहुत सारी चीजों को बिल्कुल बालाए ताक रखते चले जा रहे हैं सोसाइटी में, तो वो ये चीज है। बाकी जो आपने ये बात की कि बहैसियत खातून मुझे कैसा फील हुआ, तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जब मैंने एक लम्हे के लिए मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं एक कमरे में खड़ी हूँ जहां पर सारे मर्द ही मर्द हैं, कोई खातून भी नहीं है, और वो सारे मर्द बैठ कर
یہ حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ کب لاسٹ پیریڈز ہوئے ہوں گے, کب کیا اس میں کتنے دنوں کے بعد دوبارہ ہو سکتے ہیں, اس ایج میں کتنی دفعہ ہو سکتے ہیں, اس ایج میں کتنی دفعہ نہیں ہو سکتے. یہ سب چیزیں جب ڈسکس ہو رہی ہوں گی تو کیسی فیلنگ ہو سکتی ہے انسان کی. اور پھر بات صرف یہیں تک نہیں رہی کہ آپ نے یہ حساب لگایا ہو کہ جی واقعی عدت میں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس پوری کردار کشی کی گئی ہے بھائی. اس سے پہلے کے جو الزامات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں کہ جناب وہ زنا کاری کرتے رہے ہیں, وہ پتہ نہیں نازیبا حرکتیں کرتے رہے ہیں, وہ کس انداز سے گفتگو کرتے رہے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں بھی الزامات لگے ہیں. صرف یہ نہیں ہوا کہ یہ کہا گیا کہ جی آپ کا ٹائم ابھی نہیں تھا آپ نے نکاح کر لیا, بلکہ اس سے پہلے کردار کشی کی ایک پوری مہم ہے جو چلائی گئی ہے, جو نہ صرف عدالت میں چلائی گئی ہے بلکہ وہ میڈیا کے اوپر بھی چلائی گئی ہے. اور شرم آتی ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اس سارے پروسیس میں کس طرح سہولت کار بنا. اس نے بھی کہیں یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس چیز کو صرف انڈرسٹینڈ کرتا کہ یہ خواتین کے لیے کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اس چیزوں کو اس طرح سے سرعام چوک چوراہوں پر ڈسکس کرنے لگے, اور وہ بھی نیوز چینلز کے اوپر, کہ جہاں پر آپ سوچتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی نیوز آ رہی ہیں تو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں پر بھی یہ چیزیں اس طریقے سے کھلے عام ڈسکس کر رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے تو جو سوسائٹی کے جتنے بھی پیرامیٹرز تھے یا لحاظ تھے وہ تو آپ نے اڑا کے رکھ دیے. یعنی ایک شخص کی نفرت میں آپ لوگ کتنا گریں گے بھائی, کیا اور کر لیں گے. اور میرا تو اتنا بڑا اعتراض ہے اس بات کے اوپر کرامت بھائی کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ جج کرنے والے کہ کوئی کتنا پارسا ہے یا نہیں ہے. کس نے ہمیں یہ اجازت دی ہے؟ کیسے ہم خدا بن بیٹھے ہیں خود سے یہ جج کرنے کے لیے کہ کوئی شخص پارسا تھا یا نہیں تھا. بھائی بات صرف سیدھی سی ہے کہ کوئی شخص بھلے طوائف ہی کیوں نہ ہو, کوئی اگر اللہ نے اس کو کبھی ہدایت دے دی ہے اور اگر وہ کسی سیدھے رستے پر آ گئی ہے, میں کسی ایک پرٹیکولر خاتون کی بات نہیں کر رہی, میں جنیرک بات کر رہی ہوں, تو ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو بار بار یہ دکھائے گا کہ تم یہ تھی کہ جو اس نے ہدایت پائی وہ ہدایت میں نہ رہے, وہ واپس اسی گندگی کی دنیا میں چلی جائے کہ مجھے تو یہاں پہ یہ جو ساری فرشتوں کی دنیا ہے مجھے تو یہاں پہ کوئی قبول ہی نہیں کر رہا, تو لہٰذا میرے لیے تو وہی دنیا بہتر ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کوئی شخص پہلے کیسا تھا, کیسا رہا, اس نے کیا کیا گفتگو کی, اس کے کتنے افیئرز تھے. یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اگر رکھنے ہیں, اس کا جزا ہے, اس کی سزا ہے, تو وہ رب جانے اور اس کی ذات جانے. ہر چیز کو ہم نے سیاست کی آڑ میں جس طریقے سے بالکل ہر لحاظ سے اٹھا کے گندگی کا ایک جوہر بنا دیا ہے, اس معاشرے میں رہنا کیسے ہم نے, یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کسی کو گرانے کے لیے چاہے خود ہم پستیوں میں گر جائیں, چاہے خود ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم دوسروں کو بیٹھ کے جج کر رہے ہیں کہ یہ شخص کتنا نیک ہے اور کتنا پارسا ہے. ہم کون ہوتے ہیں, ہم خدا ہیں کیا کہ ہم یہ جج کریں بیٹھ کے کہ جی کون کتنا نیک ہے اور کتنا پارسا ہے. اور سب کو معلوم ہے, جو ایون یہ ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں نا ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی مقدمہ تھا. کیوں 6 سال تک کسی کو یاد نہیں آیا کہ جی نکاح صحیح ٹائم پہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ صرف اسی وقت یاد آیا کہ جب وہ اقتدار سے نکلا, جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا, جب اس نے سیاسی مخالفین کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا, تو لہٰذا آپ کو یاد آیا کہ او ہو بھائی اس کا تو نکاح بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا. اور یہ جو خاور مانیکا جیسا جس کو آپ غیرت شخص کہہ رہے تھے, میں آپ کی بات کی پوری تائید کرتی ہوں, میں بھی ویسے گالم گلوچ نہیں کرتی, لیکن یقین مانیے دل سے گالی نکلتی ہے اس شخص کے لیے کہ یہ کس قدر بےہودہ آدمی ہے کہ بھائی ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح کردار کی خاتون نہیں تھی, تو پھر اس نے شادی کی نہیں کی, کب نہیں کی, تمہاری تو یہ مسئلہ ہی نہیں آنا چاہیے. رجوع کرنے کا پھر خیال کیسے آ گیا؟ ایگزیکٹلی آپ ایک بات کریں نا, یا تو آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا تو گھر بڑا نارمل چل رہا تھا, سب بہت اچھا تھا, خاتون بھی بہت اچھی تھی, پھر ایک شخص نے آ کے کوئی اس کو ورغلایا, میرا گھر توڑا, تو میں اس لیے رجوع کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا. یا تو آپ اپنا کیس یہ بلڈ کرتے ہیں, اور یا یہ بلڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ خاتون ٹھیک نہیں تھی اور یہ بہت غلط خاتون تھی اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ رجوع کیوں کرنا چاہتے تھے بھائی؟ اپنی ہی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے, کسی ایک طرف تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا نا. یا تو وہ بہت پاک باز تھی اور اس لیے آپ رجوع کرنا چاہتے تھے,
اور یا وہ بہت بد کردار عورت تھی تو پھر آپ رجوع کیوں کرنا چاہتے تھے بھائی؟ اور آپ جو باتیں بتا رہے ہیں آپ کے بچوں میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا آپ کے ساتھ. آپ کی بیٹیاں قرآن پر گواہیاں دے رہی ہیں اور آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ ان کی قرآن کی گواہیاں رد کر رہے ہیں. اور آپ باہر جو چوتھے محلے سے کوئی جانتا بوجھتا شخص بھی نہیں ہے اس کو اٹھا کے لا رہے ہیں کہ وہ آ کے بتائے گا کہ آپ کی بیوی کیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مرد اور عورت ہیں وہ ایک دوسرے کی لباس ہیں. آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہوں آپ جس طرح سے مرضی زندگی گزارے ہو لیکن اگر آپ نے کسی موقع پہ یہ سمجھا کہ آپ نے راستے جدا کر لیے تو پھر اس کے بعد کسی بھی مرد کے جتنے بھی راز ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی اپنے لمحات گزارے ہیں وہ سب امانت ہیں. اور اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں بھی یہی چیز ہے. آپ کو اپنے رشتوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا, نہیں بن سکی نہیں نبھ سکی آپ راستے الگ کر لیے, ہو گئی بات ختم. اس کے بعد یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون کو سرے عام یوں آپ چوک چوراہے پر لے آئیں اور اس کی عزت کو یوں تار تار کرے, نیلام کرے. اور ویسے ہی ہمارے بے حس چینلز ہیں جنہوں نے پوری سہولت کاری کی ہے اس کو مزید اس کی کردار میرا کشی کرنے کی یہی تھا. کیا جیسے آپ ٹی وی انڈسٹری سے, میں بھی ٹی وی انڈسٹری سے, ہم نے کبھی زندگی میں ایسی چیز ٹی وی پر چلتے ہی نہیں دیکھی. یہ مالکان کیا اس طور پر گرتے ہیں یا مالی فائدے کہ جب یہ گھر جائیں اپنی ماں کا سامنا کر سکتے ہیں کہ پاپا بھائی یا جو بھی ان کا رہتے ہوئے وہ پوچھے کہ آج آپ نے اپنے چینل پر یہ بتایا ہے, آپ کے کردار کہاں ہے؟ تو انڈسٹری اس قدر گر چکی ہے, مالکان قیامت بھائی یہ خوف ہے, یہ لالچ ہے, یا یہ نیم رضامندی ہے, یا یہ بے حسی ہے, اس کی آپ کوئی بھی تعریف کر لیں, کسی بھی اینگل سے آپ اس کو دیکھ لیں, یہ جسٹیفائی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ایک ہی دفعہ سرنڈر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو ہر دفعہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایک بار جھک جاتے ہیں تو پھر اگلا آپ کو ہر دفعہ جھکائے گا. تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کسی نہ کسی معاملے پہ تھوڑا بہت تو سٹینڈ لینا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, ہم نے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا, لیکن یہاں پہ بات تھوڑی سی نہیں آتی ہمارے سمجھ میں. اور اگر یونائٹڈلی سارے چینلز اس طرح کے ایشوز کے اوپر کچھ ایس او پیز طے کر لیں تو کوئی آپ کو اتنی لٹنی مچی ہوئی کہ سارے کے سارے چینل کوئی آ کے ایک دم بندوق کی نوک پہ بند کروا دے گا, یا جو آپ کو کسی بھی طرح سارے کے سارے چینل مالکان کے کاروبار تباہ کر دے گا. کوئی ایک آدھ ہوتا ہے تو اس کو کوئی کر لیتا ہے پریشان, لیکن جب آپ یونائٹڈ ہو کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا آپ سب کے سب کو دباؤ میں لانا. آپ کا چھوٹی طاقت نہیں ہے, آپ کے نیوز میڈیا انڈسٹری جو ہے 50-55 چینل ہیں, آپ لوگ کوئی اتنی آپ ایسی طاقت نہیں ہے کہ جن کو ان آپ کا کہیں کہ حال جی آپ کو آرام سے کیا جائے. 1 سال سے زائد ہو گیا, کی تصویر نہیں چلا سکتے, اسٹیٹمنٹ نہیں چلا سکتے. کیا میں آپ سے دوسرا اس کا عمران خان کو نقصان ہوا ہے کیونکہ الیکشن کے بعد یہ مسلسل نظر آئے کہ اس کیس نے سب سے زیادہ خواتین کو ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا کہ عمران خان کو جا کے ووٹ. کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو کریکٹر اسیسینیشن یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روز بروز عزت عوام میں بڑھ رہی ہے, اس خاتون کے خلاف جتنے بھی کچھ, لیکن عام آدمی جو ہے وہ نفرت کا اظہار تو کر رہا ہے ان کے ساتھ, یہ بیانیے کو یا کسی ایک بیانیے کو نہیں کر. یہی تو مزے کی بات ہے کہ جب آپ کے ریکوائرڈ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہی آپ کو نہیں مل رہے, اس کے باوجود بھی آپ وہی بے پناہ جو گندگی کی ایک آپ نے غلطیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں. یہی تو عجیب بات ہے کہ یا تو اس کا آپ کو ریکوائرڈ ریزلٹ مل رہا ہو نا کہ لوگ بڑے متنفر ہو گئے جو آپ چاہتے تھے, یا وہ ٹوٹ گیا کہ او ہو میری بیوی پہ بات آ گئی ہے تو چلو جی اب میں جھک جاتا ہوں. دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. نہ تو عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹا اور نہ ہی لوگ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے, وہ اسی طرح اس کے ساتھ کھڑے رہے. بلکہ پی ایم ایل این کے لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ عدت کیس کی وجہ سے ہمدردی کا ووٹ زیادہ پڑا ہے عمران خان کو, اور خود ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں باقی کیسز تو چلو ٹھیک ہے چلتے رہتے ہیں, سیاسی مقدمات ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے. تو یہ جو کیس ہے یہ تو الٹا ان کے گلے پڑا ہوا ہے. آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو لوگ کیا ہیڈ لائنز لگاتے ہیں, لوگ کیا ہیڈ لائنز لگاتے ہیں. آپ نے الجزیرہ کی آخری ہیڈ لائن دیکھی تھی کہ the most disgusting case
یہ لکھا ہوا تھا انہوں نے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکاح کرنے کے جرم میں انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. بھائی اس وقت اگر عمران خان کسی کیس میں گرفتار ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے شادی کیوں کی ہے. لوگ اس طرح کی ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں. تو انٹرنیشنلی بھی آپ نے اپنے لیے امبیرسمنٹ کا سامان مہیا کر لیا اپنے لیے, اور دوسری طرف آپ نے لوگوں کو بھی متنفر کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگ اس سے نفرت کریں, لوگ اس کو گرا ہوا سمجھیں, وہ تو لوگ آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے. وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. لوگ تو آپ سے نفرت کرنے لگے کہ آپ کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ کسی کو گرانے کے لیے کسی بھی لیول پر جا سکتے ہیں. تو اس کا تو فائدہ اس کو ہوا ہے, نقصان تو آپ کو ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ ہم اس لیول تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو جی آخری ایک تو ایڈمٹ کیے کہ اس کی وجہ سے میرے خیال میں پورے پاکستان میں جتنے بھی مرد ہیں وہ شرمندہ ہیں کہ انہوں نے اپنی خواتین اپنی سوسائٹی کو کہاں پر لے کے, حالانکہ وہ ہماری نمائندگی نہیں ہے, لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والا جس کو مرد کہا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اگر اس شخص کے سامنے آ جائے, آپ کے سامنے ان کے سامنے آ جائے, اس کو کیا ریاکشن دینا چاہیے؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی, میں ٹھیک سے سن نہیں پائی, دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ مجھے آپ کے سامنے میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہ کیونکہ ایک مرد کی حیثیت سے یہ سب ہمیں شرمندگی ہے. مجھے ایسے میرا کوئی تعلق نہیں کہ اس حد تک بندہ گرا خبر کسی خاتون کے سامنے یا آپ کے سامنے اور یہ کیسے کیا جائے. دیکھیے اس طرح کے جو معاملات ہیں نا, آپ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے. یہ پورے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ اس لیے بن گیا ہے کہ خواتین یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اگر کل کلا کو کسی نے بھی کسی بھی خاتون کو, یہ ایک آلریڈی ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہ خواتین سپریس ہیں, جہاں پہ خواتین ابھی تک اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں, جہاں ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, جہاں ابھی تک ہم دیکھتے ہیں انہیں جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے, جہاں ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح اور خلا کے معاملات پر کیسے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر. تو یہ سب حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا انفارچونیٹلی. تو ایک ایسے معاشرے میں آپ اب ایک یہ بھی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ جناب اگر آپ کو کبھی شادی کے 10 سال بعد بھی دل کرے آپ کا کہ جی آپ اپنی سابقہ بیوی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کی زندگی اجیرن بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک مثال سیٹ کر دی گئی ہے کہ آپ جا کے یہ کلیم کر دیں کہ جناب اس نے تو اگلی جس سے بھی شادی کی ہے وہ اس نے عدت کے اندر ہی شادی کر لی تھی. تو اس طرح آپ پھر اس کیس کو نہ صرف یہ کہ فائل کر سکتے ہیں بلکہ ریاست کو کیس چلائے گی بھی, بلکہ اس کو عدالت میں بھی بلائے گی, بلکہ پھر سے اس کی کردار کشی بھی کرے گی, اور پھر اس سے وہ سوالات کیے جائیں گے الامان الحفیظ. تو بیسیکلی آپ نے اس معاشرے کو ایک نئے مسئلے کی طرف دھکیل دیا ہے کہ بھی یہ بھی آپ نے ان تمام ظالم مردوں کو ایک راستہ اور دکھا دیا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے عورت کے ساتھ ظلم کرنے کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے عورت کو بعد میں ذلیل کرنے کا. اور میں اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ جو ہماری سول سوسائٹی ہے, جو ہماری عورتوں کے حقوق کی چیمپئن تنظیمیں ہیں, جو مختلف NGOs ہوا کرتی ہیں, اور جو مختلف لوگ جو اپنے آپ کو چیمپئن بتاتے ہیں کہ جی وہ خواتین کے حقوق کے ہیں, انہوں نے اس طریقے سے اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھائی, کیوں نہیں اس طرح سے اسے کنڈیم کیا. ہمارے علماء کرام نے اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں کنڈیم کیا. کیا یہ شریعت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں تھی کہ جہاں پہ شریعت کے احکامات واضح ہیں کہ عورت کی گواہی معتبر ہوگی. اب وہ اپنے بارے میں غلط بتا رہی ہے یا وہ صحیح بتا رہی ہے, یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ جانے اور وہ عورت جانے. لیکن اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس میں عورت کی گواہی معتبر ہوگی. تو یہ آ گئے ہیں کہ نہیں, عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے, اون چودھری کی گواہی معتبر ہے, لطیف کی گواہی معتبر ہے, وہ جج قدرت اللہ کی گواہی معتبر ہے, جو اس سارے کا جو مفتی ہے اس کی گواہی معتبر ہے, لیکن عورت کی گواہی معتبر نہیں. تو آپ نے شریعت کو بھی یہاں پہ چھیڑا, لیکن یہاں پر علماء کرام کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر ہم بولیں گے ہر کسی کو اپنا اپنا پڑا ہوا ہے نا, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے ہر کوئی اپنی کھال بچا رہا ہے, تو وہ کہتا ہے بھئی اگر شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے تو ہونے دو, اگر معاشرتی روایات کے ساتھ اقدار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے ہونے دو, اگر سول آپ کی جو لاز ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے ہونے دو, بس ہم سب اپنی کھال بچا لیں. تو یہ ہے ہماری سوسائٹی کا اس وقت بھیانک چہرہ, اور اس نے ہمیں اس پورے کیس نے
اس کو ایک اور طرح سے ایکسپوز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ بہت شکریہ سمینا، آپ نے قیمتی وقت دیا، کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔